अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह हमारा आज का शो भी बहुत थॉटफुल रहने वाला है। हमारी कोशिश रहती है कि उन मौज़ूआत पर बात की जाए जो कहीं ना कहीं इंसानियत में और हमारी सोसाइटी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ। और जब हम बात करते हैं कुदरती आफात की, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए किसी भी कौम पर, किसी भी नेशन पर, चाहे वो सैलाब की सूरत में या ज़लज़लों की सूरत में है या फिर कोई भी ऐसी आफात जो कि कुदरती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिसमें इंसानों का बराह रास्त कोई कह लें कि रोल तो नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं ऐसी आफात से बचने के लिए भी। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस वक्त इंसानी फलाह बहबूद और इज्तमाई ताउन कितना ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और हमारा अपना इंडिविजुअल रोल सोसाइटी में क्या होना चाहिए, इस सब पर आज के शो में हम बात करेंगे। खुसूसी तौर पर सैलाब के हवाले से और उसके हवाले से अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो ये आफात सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं आती, ये वर्ल्ड वाइड ही एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर हम रफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ भी जाएं तो 1.7 बिलियन पीपल पूरे इस एक साल में पूरी दुनिया में अफेक्टेड हुए हैं विद फ्लड्स, सिर्फ सैलाब से। और अगर बात करें डेथ टूल की तो 1990 से लेकर अभी 2020 तक के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 5000 डेथ्स हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड। तो हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं हम पॉजिटिविटी को कम देखते हैं, हम नेगेटिव कंसर्न्स को ज़्यादा देख रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो पाकिस्तान की है, ये पूरी दुनिया का मसला है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद हैं जो ख़ुद भी बहुत सारा काम कर रहे हैं इंसानी फलाह बहबूद के लिए। उनसे मिलवाने से पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो आज का टॉपिक है और जो आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मेरी बड़ी गुड लक है कि हाफिज़ साहब के साथ मेरा तकरीबन कोई 2 दहाइयों का ताल्लुक़ है। और मुझे वो पहला दिन भी याद है कि जब मैं और हाफिज़ साहब मिले थे, जब वी मेट। आपको पता है इस पे तो फिल्म बनी हुई है, जब वी मेट। तो ये कितनी शानदार हमारे ज़िंदगी की 2 दहाइयाँ गुजर गई। और हाफिज़ साहब बड़े कमाल के इंसान हैं, सही मानों में मैं कहूँ ये वो खुशकिस्मत इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने जो ज़ौक़ दिया, जो शौक़ दिया, वही इनका काम भी है। तो लोग इनके काम और इनकी ज़ात को खिदमत के हवाले से, लोगों में आसानी पैदा करने के हवाले से, और सबसे बढ़ के जो इनका रोटी वाला प्रोजेक्ट है, मैं ज़ाती तौर पे उससे बड़ा मुतासिर हूँ। इन्होंने एक बहुत बड़ा मसला इस कौम का हल कर दिया है कि किसी भी तंदूर पे जाइए, जाके वहाँ से फ्री रोटी ले लीजिए, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। एक दिन में 16-17 हज़ार लोगों को रोटी मिलना बहुत बड़ी बात है। कोई बग़ैर दरवेशी के, बग़ैर अल्लाह के फ़ज़ल के और बग़ैर अल्लाह के करम के मुमकिन नहीं है। और ये काम अकेला एक शख्स, कोई इदारा नहीं है, कोई फ़र्द नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, स्ट्रगल का बैकग्राउंड है। मैं क्योंकि बहुत करीब से हाफिज़ साहब को जानता हूँ तो मुझे ये टीवी पे बरमला कहना चाहिए, इनको मैंने बहुत करीब से देखा है। सही मानों में इन्होंने ये साबित किया है कि बंदा अगर अकेला भी चले तो काफ़िला बनता है, कारवां बनता है और फिर दुनिया कहने लग पड़ती है। ये कमाल हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और वेलकम करते हैं हमारे साथ हाफिज़ ज़ुहैब तैयब साहब मौजूद हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं और रोटी प्रोजेक्ट के हवाले से माशाल्लाह बहुत सारा काम करें और भी बहुत कुछ है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका भी और किबला शाह साहब का भी मैं अज़ हद मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज इस मौजू पर बात करने के लिए दावत दी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आए। लेकिन सबसे पहले मैं हाफिज़ साहब आपसे यही पूछना चाहूँगी, बीइंग एन ह्यूमैनिटेरियन मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन शख्स जो है वही होता है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा होता है। बट आप कम्युनिटी बिल्डिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हम जब कुदरती आफात की बात करते हैं, जैसे अभी सैलाब की जो सूरत हाल थी, उसके बाद हमारी अभी भी जो चल रही है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे हालात में कम्युनिटी का क्या बुनियादी किरदार है और वो कितनी अहमियत रखता है? देखें जी, कुदरती आफात, लफ्ज़ हमने लिया कुदरती आफात, ये कुदरत की तरफ से होती हैं। ये किसी कोई एक इंसान या ग्रोह या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा नहीं होता जिसको हम ब्लेम करें। ये कुदरत की तरफ से होता है और उसमें हल भी जब ही होता है जब तमाम का पूरा मुआशरा जो है इसके ख़िलाफ़ डटता है, मेहनत करता है, जुटता है, कोशिश करता है,
لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے آتا ہے, مدد کے لیے آگے آتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا پاکستانی معاشرہ, مجھے بڑے فخر سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے ہی کھلے دل کے لوگ موجود ہیں, جو اب ہر آفت, قدرتی آفت جب بھی آئی, وہ لوگ آگے آئے, اگلی صفوں میں موجود ہمیں نظر آئے, اور انہوں نے اپنے وہ جو قدرتی آفات کے اندر گرفتار لوگ تھے ان کی بھرپور طریقے سے مدد کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے تو وہ اپنا دل نکال کر دے دیں. تو الحمدللہ ہمارا جو پاکستانی قوم کا چہرہ ہے وہ بہت روشن, ابھی جس طرح کہ ہمارے نیگیٹو ہمیں پازیٹیو بھی دکھانا چاہیے. اور میں نے چونکہ سیلاب کے اندر بھی جو حالیہ سیلاب آیا بنیر سے لے کے لاہور میں, لاہور سے کے بعد پھر جلال پور پیر والا, علی پور, سیج پور, ان علاقوں میں کام کیا, اور ہمارے لیے لوگوں نے یقین جانیے اپنی جو ہے وہ بالکل دل وا کر دی ہے ہمارے لیے. اور پھر وہاں پر کس طریقے سے کسی کشتی کی ضرورت ہے, کشتیاں لائی جا رہی ہیں, راشن دیا جا رہا ہے, لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, ادویات دی جا رہی ہیں, کیش دیا جا رہا ہے, لوگوں کی دیگر ضروریات کو جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی معاشرے کا حسن ہے کہ, اور آپ دیکھیں میرے خیال میں 15 سے 20 دن ہوئے یہ بڑا جو ہمارا سیلاب جنوبی پنجاب کی طرف, لوگ سارے ریسکیو ہو چکے ہیں, اور اس میں بڑا کردار حکومت پنجاب کا بھی میں بالخصوص یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پوری کابینہ, پنجاب کی کابینہ وہاں عام لوگوں کی طرح بیٹھی رہی علی پور میں اور سیج پور میں, اور انہوں نے بہت کام کیا. میڈم سی ایم نے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے ساری چیزوں کو ارینجمنٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ ہماری سوسائٹی پرون رہتی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو سی ایم پنجاب خود مریم نواز شریف صاحبہ ہر جگہ پر موجود تھیں. کسی بھی فلڈ کی سچویشن میں کہیں پر بھی جو پرابلمس تھیں ان کو انہوں نے خود جا کر مانیٹر کیا. یہ بڑا خوش آئین جو ہے ان کا عمل ہے, اور یہ صرف عمل نہیں ہے, اس کے ہم نے بہت سارے جو ہیں امپیکٹ بھی دیکھے ہیں سوسائٹی میں, اور لوگوں نے خود بہت بڑھ چڑھ کر آگے کام بھی کیا. شاہ صاحب, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں بہت زیادہ عادت رہتی ہے ایز اے پرسن, ہم بڑی نیگیٹو قوم ہو چکے ہیں اور ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے, ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو صرف ہم نے برا بھلا ہی کہنا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. لیکن ابھی اگر ہم پنجاب کی سچویشن دیکھیں اور پنجاب کی کابینہ دیکھیں, سی ایم صاحبہ دیکھیں, تو ان کا رول تو بہت پازیٹیو رہا ہے اس سیلاب کے دوران. اچھا دیکھیں, یہ جو مزاج ہے نا ہمارا نیگیٹو بات کرنے کا, یہ ایک دن میں نہیں بنا. جب کوئی اعتبار کرتا ہے اس کا اعتبار خراب ہوتا ہے, پھر اعتبار کرتا ہے اعتبار خراب ہوتا ہے, اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اعتبار اتنی بار خراب ہو چکا ہوتا ہے اعتبار کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. پھر آپ گر رہے ہوں, آپ لڑک رہے ہوں, آپ مر رہے ہوں, اور آپ کی طرف کوئی محبت سے بھی ہاتھ بڑھائے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پہلے والا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہی نہ ہو جائے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ان 78 سالوں میں, اور اس میں سے بالخصوص جو پچھلے کوئی کہہ لیجئے 76 سال ہیں, بڑے کرٹیکل رہے ہیں. اب ایک ہوا, ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سال میں دوسری دفعہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. اس سال اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, ایک ایسی فتح جو بڑی, جس کی مثال نہیں ملتی. ایک خدائی مدد تھی, مئی کے مہینے میں اللہ نے ہمیں فتح دے دی. اور یہ چند دن پہلے جو پاکستان کا سعودیہ محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ہمارے آرمی چیف کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک جو کلیبریشن پاکستان گورنمنٹ کا بنا ہے, یہ ایک ایسا ہے جس کے نتائج بڑے جلدی نظر آ رہے ہیں. تو ہم لوگ اعتبار خراب ہونے کی وجہ سے منفی ہو چکے ہیں. کوئی ٹھیک بھی کر رہا ہوتا تو ہم پہلے منفی سوچتے ہیں, ہم کسی کے بارے میں رائے دینی ہوتی ہے وہ منفی رائے دیتے ہیں. میں عابد صاحب کیونکہ دوست بھی ہیں, اور عابد صاحب میری بات سے سیکنڈ کریں گے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں, میری زندگی میں, حافظ صاحب کی اپنی لائف میں ایسے ہزاروں لوگ آئے ہیں جنہوں نے منفی جملے ہمیں بولے ہیں, جنہوں نے مذاق اڑایا ہے, جنہوں نے کچھ برا بھلا کہا ہے, اور ہم نے خاموشی کے ساتھ, پنجابی کہتے ہیں سر سٹ کے ہم اپنا کام کرتے رہیں. ایک وقت آیا اس کا جواب مل گیا. گورنمنٹ کو بھی میں یہی کہوں گا, چپ کر کے اپنا کام کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا آپ کا کام ہی جواب ہوگا, جو نتائج ہیں وہی جواب ہوں گے. تو ایک ایسا وقت آتا ہے نا, اب دیکھیں کئی ایسے صحافی ہیں عابد صاحب جو اس وقت مجبور ہو گئے ہیں کہ اب وہ حق میں بات کرنے لگے ہیں. تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے, سافٹ ویئر حقائق ہیں, حقیقت کو نہیں مانیں گے, کتنا نہیں مانیں گے, آخرکار آپ کو ماننا پڑے گا. تو عابد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو منفی لوگ خیر کے کام میں آتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں, ان کی سوچ کیا ہوتی ہے, اور ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ سر میں شاہ صاحب ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم نے جلال پور پیر والا,
علی پور سیدپور جو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سیلاب وہاں آیا ہے اور تاریخ کے اندر پہلی دفعہ اتنی تباہی اس ایریا میں ہوئی ہے. وہاں ہم نے زیادہ تر کام کرنے والے کون دیکھے؟ جو مولوی طبقہ تھا, جو داڑھی والا طبقہ تھا, مرکزی مسلم لیگ, الخدمت فاؤنڈیشن, محسنین والے اور باقی. وہاں جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں خدمت انسانی کے, وہاں ہمیں ایک بندہ نظر نہیں آیا جو کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ بڑے حقوق کے علمبردار ہیں. وہاں ہم بڑی بدقسمتی کے ساتھ بات کرتا ہوں میں, وہاں پر کوئی ہمیں ان کی کوئی این جی او, ہاں نیکی کے کام میں وہ ضرور آگے جو ہے وہ راستہ آپ کا روکتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, لیکن حقیقی جو میدان ہے اس سے بالکل ہمیں وہ باہر نظر آتے ہیں. ان کا کام ہی سر میرے خیال میں یہی ہے کہ لوگوں کے راستے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرنا اور اس سے اپنا فائدہ اٹھانا. اچھا, اگر ہم قدرتی آفات کی تو بات کرتے رہتے ہیں, اکثر کوئی نہ کوئی ایشو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں پر اب چل رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام عوام کو کن چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے؟ کیونکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ انڈیویجولی بھی اس میں بہت زیادہ رول پلے کریں, رادر دین یہ کہ وہ صرف ایک موبائل سے منی ٹرانسفر کر دیا اینڈ دیٹس اٹ, وہ اب ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. قدرتی آفات کے دوران بنیادی ضروریات میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی سیلاب زدگان کے جو کیمپس ہیں وہاں تک پہنچائی جا سکتی ہیں؟ کوئی بھی انسان وہاں تک دینے جا سکتا ہے یا خود جا کے دیکھ سکتا ہے کہ ان کو کیا ضروریات ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے ویورز کو؟ دیکھیے لوگوں کو یہ جو ابھی حالیہ سیلاب ہے, چاہے خیبر پختونخوا کا تھا, لاہور کا تھا اور اب جنوبی پنجاب کا ہے, اس کی روشنی میں لوگوں کو بہت اویئرنیس آئی ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بڑا ایشو تھا کہ لوگ وہاں پر ایک مافیا نے بڑی تیزی کے ساتھ درخت کاٹے, بڑی تیزی کے ساتھ پتھروں کی جو ہے کریشنگ کر کے سیمنٹ کمپنیوں کو دی گئی اور اس وجہ سے وہاں پر زیادہ جو ہے وہ تباہی ہوئی اور اب لوگوں کو میرے خیال میں وہاں اس کا معلوم ہو گیا کہ یہ وجہ ہے. صحیح. اسی طریقے سے لاہور میں جو کچھ ہوا کہ راوی کے اپنے اندر سوسائٹیاں جو ہے وہ کاٹ دی گئیں اور دیکھیں کس قدر جو ہے وہ تباہی و بربادی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے جو جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہی ساری چیزیں, لیکن ہم نے دیکھا سیلاب ان ایریاز میں لوگوں کو اب بہت زیادہ اویئرنیس اس حوالے سے ہوئی ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے, سب سے پہلے تو وہاں سے ریسکیو کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا 16 فٹ پانی تھا. یہاں پر کشتیاں موجود نہیں تھی. پہلے دن ہم جب گئے موٹر وے جو ہے وہ پوری ڈوب چکی تھی, کشتیاں موجود نہیں تھی, کشتیاں منگوائی گئیں, لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. پھر ان لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تاکہ وہاں پر انہیں کہیں خشک جگہ پر آباد کیا جائے. پھر کنٹینیوز انہیں کھانا پہنچانا. پھر جو اس وقت جو پانی کھڑا ہے اس کی وجہ سے جو وبائی امراض ہیں, بالخصوص لوگوں کی جلد خراب ہے, لوگوں کو جو ہے وہ ڈینگی ہے, ملیریا ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, اس حوالے سے میڈیکل کیمپس اور ادویات پہنچانا. اور پھر اس سب کے باوجود ریہیبلیٹیشن, اب چونکہ لوگ گھروں کو واپس جا رہے ہیں, پانی اتر رہا ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہماری شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, انشاءاللہ ہم کولیبریٹ کریں جی, اور یہ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ سب دعا بھی کریں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور حافظ صاحب کا جو ادارہ ہے, ہم یہ دونوں ادارے کولیبریٹ کریں گے اور ہم اگلے دنوں میں جو پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 10 ایسے گھر ہیں جن کے ہم معاشی مسائل حل کر دیں, اور ایسے حل کریں کہ محتاجی ختم ہو جائے, کم از کم ان کا پھر سسٹم پھر آٹو چلتا رہے. ہم 10 سے آغاز کریں گے. میری فاؤنڈیشن, انشاءاللہ میرے فاؤنڈیشن کے جو دوست ہیں وہ فنڈ کریں گے. آغاز ہم یہاں سے کریں گے, اس کے بعد اسے اسکیل کر دیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ جو کانسیپٹ ہے کہ مچھلی پکڑ کے کھلانے سے بہتر ہے کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے تاکہ محتاجی نہ رہے, تو اس پہ ہم بہت سا کام کرنے والے ہیں مل کے انشاءاللہ. بالکل, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے, اور میرا خیال ہے یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ کر اپنی لائف میں بھی کوئی امپلیمنٹیشن لا سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کچھ کر سکتے, آپ کولیبریشن کریں, آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ سے کچھ بہتر کر رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. اچھا حافظ صاحب, جب ہم ایسی حالات کی بات کرتے ہیں تو ابھی ریسکیو میں تو بہت اچھا اس بار جو ہے ریسکیو کیا گیا, خصوصی طور پر پنجاب کی بات کی جائے تو ڈیتھ ٹول کی تو ہم نے کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں سنی, کوئی ایسے معاملات اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں این ڈی ایم میں
اور جو صوبائی ادارے ہیں جو ان کسی بھی کہہ لیں کہ آپ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو چینجز آ رہے ہیں ان سے ہمیں وقتاً فوقتاً آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا رول رہا ہے؟ انہوں نے کتنا ٹائملی لوگوں کو آگاہ کیا ہے؟ کیا آپ نے وہاں پہ سچویشن دیکھی ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پنجاب کی کابینہ کو میں جتنی بھی شاباش دوں، جتنی بھی تعریف کروں، پنجاب کی سی ایم محترمہ مریم نواز کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ این ڈی ایم میں جو ادارہ ہے اس کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس نے وقت پر جو ہے وہ تمام چیزوں کو ریسکیو کیا، اور اس سے پہلے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا کہ جی آپ اپنے علاقوں کو خالی کر جائیں، پانی آ جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے وہاں ان لوگوں سے پوچھا کہ جب آپ لوگوں کو اعلان کیا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ اپنے علاقوں کو خالی کر جائیں، آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے جی یہاں پہ کبھی سیلاب آیا نہیں، اور ہمیں یہی تھا کہ اگر سیلاب آیا تو انتہائی نچلے درجے کا ہوگا، 2-3 فٹ پانی ہوگا، لیکن ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں اندازہ تھا۔ اور وہ کہتے پھر ہم دیکھیں ایک بلی اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تو ہم اپنے گھروں کو، اپنے جانوروں کو، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ اپنے گھروں کو، جانوروں کو اور باقی چیزوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ لیکن اس حوالے سے یہاں حکومت پنجاب نے بڑا اچھا جو ہے انیشیٹو لیا، مختلف اداروں کے ذریعے ہم نے دیکھا ایک ہفتے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ متنبع کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، سیلاب کا خطرہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی بہت اچھے طریقے سے پنجاب کے اندر مینیج ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اس میں شاہ صاحب میں آپ سے ضرور کچھ ویوز لینا چاہوں گی۔ گلوبل وارمنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ہر سال جو بھی زلزلے یا سیلاب یا اس طرح کوئی طوفان آ رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اس میں انڈیویجولی ہمارا کیا رول ہے؟ ہم گلوبل وارمنگ کی طرف تو آ ہی نہیں رہے ہیں، وہ کب ہم کنسیڈر کریں گے، اس کے لیے کب کام کریں گے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں انفرادی طور پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر ایک فہرست بنائی جائے کہ اس جو گلوبل ایک چیلنج ہے گلوبل وارمنگ کا، یہ آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے اس وقت یو این کے گولز ہیں اس میں گلوبل وارمنگ شامل ہے۔ ٹرو۔ اور سسٹینیبلٹی کے گولز ہیں، ایجوکیشن کے گولز ہیں، ہیلتھ کے گول ہیں، مینٹل ہیلتھ کے گولز ہیں، اس میں گلوبل وارمنگ کا، اور ہر فرد کو اس حوالے سے ویٹ ہونا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ انرجی کنزیوم کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی، آپ دیکھیں کہ آپ پریفر کریں سولر استعمال کر لیں، آپ پریفر کریں، اب دیکھیں گاڑیاں چارجنگ والی آ رہی ہیں، پیٹرول گاڑی سے بہتر ہے، ڈیزل گاڑی سے بہتر ہے، آپ چارجنگ والی گاڑی رکھ لیں۔ آپ کیوں نہ ایسے گیجٹس پہ اور ایسی چیزوں پہ شفٹ کریں جو انرجی کم کنزیوم کرتے ہیں، تھوڑی انرجی پہ بھی ہائبرڈ آ چکی ہیں گاڑیاں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ جیسے عابد صاحب نے کہا کہ پودے لگانا، ہر بندہ ایک پودا لگا سکتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ درخت کاٹنے کے عمل کو روک سکتا ہے، ہر بندہ جو ہے، گورنمنٹ جو ہے اس وقت آپ کو یہ بتا چلوں کہ گورنمنٹ اور جو ہماری منسٹر ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ایک بڑی پڑھی لکھی اور ویژنری لیڈر ہیں۔ مطلب میں تو جتنا ان کو جانا ہے، ایک دو ڈاکومنٹریز جو ان کے انٹرویوز تھے وہ میں نے پچھلے دنوں سنے، اور مجھے بات کرنے کا بھی موقع ملا ایک پلیٹ فارم پہ جو فورسٹری والوں نے ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں مدثر ریاض ملک صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، تو میں نے جتنا جانا مجھے پتہ لگا کہ اس وقت گورنمنٹ بڑا کام کر رہی ہے پودے لگانے پہ، جنگلات کو بہتر کر رہی ہے۔ پھر جو وائلڈ لائف ہے اس کے حوالے سے دیکھیں نا، پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ نے پیرٹ بھی رکھنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس چاہیے، پرمیشن چاہیے۔ آپ پہلے ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں تو گرد و نواح میں کئی لوگوں نے شیر رکھے ہوتے تھے، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آبادی کے اندر آپ شیر رکھ سکیں، آپ کو جو ہے نا وہ شہری آبادی سے باہر کہیں رکھنے پڑتے ہیں۔ اس طرح بڑی چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ پریورٹی بیس۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، آپ 5-7 سال پہلے کبھی سفاری گئے ہوں لاہور میں، سفاری زو جی سر بالکل، اور اب جائیں، بہت فرق، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ پاکستان ہے۔ آپ کو لگے گا جیسے کوئی آپ کسی اور ملک کے سفاری میں چلے گئے ہیں اور آپ اس کو وزٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے، جو اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے کریڈٹ دینا چاہیے۔ سفاری کے علاوہ جو ہمارا لوکل زو ہے لاہور کا، آپ دیکھیں آپ 5 سال پہلے جائیں اور آپ جائیں، وہ تو اب میرا وہ جنگلے دیکھ کے دل کرتا ہے ایڈ ہو جائے۔ لیکن یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ذرا لائٹر نوٹ پہ آ گئی ہے، لیکن سیلاب کے حوالے سے، قدرتی آفات کے حوالے سے، انسانی رول کے حوالے سے کہ ہم کیا ایسی پرابلمز میں رول پلے کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے مزید بات چیت ہوگی۔ ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے، دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और हम बात कर रहे थे कुदरती आफात के हवाले से कि किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स में हम खुद ही अपने आप को निकाल सकते हैं। हमारे अपने ही कहीं ना कहीं ऐसे कोई ना कोई गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का आज हमें सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में। अच्छा हाफिज़ साहब, अगर हम इंटरनेशनली बात करें, बहुत सारी तंजीमें हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम भी करी हैं, जैसे शाह साहब ने भी जिक्र किया SDGs हैं और उस पर काम हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लम है जिसके लिए सब काम कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं जब आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी कौम का किसी और दूसरे मुल्क की कौम से, तो आप क्या समझते हैं कि हम भी उतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं जिस तरह से बायोडिग्रेडेबिलिटी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, प्लास्टिक का यूजेज है, वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, क्या हमारी कंसिडरेशन है इन चीज़ों की तरफ या अभी हमें ट्रेन होने की ज़रूरत है? देखिए जी, इस पे अभी कौम को शऊर देने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अभी जो सैलाब आया वहाँ हमने लोगों से बात की, इस हवाले से लोगों को शऊर ज़रूर आया। अब जिस तरह आपने बताया प्लास्टिक है या दूसरा, उसमें कौम को हमें गाइड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, इदारों को अपना काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि वजूहात क्या हैं और उसका तदारुक क्या है। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि पूरी जो है वो कैंपेन होनी चाहिए कि इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उस पर जो है बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव पिछले दिनों लिया था गवर्नमेंट ने और एक इदारे ने कि वो जो प्लास्टिक बोतल्स हैं उनकी मशीन लगाने के लिए कि जनाब आप वो उसमें छोटी बोतल डालें तो 20 रुपए होगा और बड़ी पे वो गालिबन शाहजी वो एक FC में लगी, उसके बाद लाहौर में अभी तक कोई मशीन ऐसी नहीं लगी। तो मैं समझता हूँ अगर ये शुरू हो जाए, ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? इस पे शाह साहब मैं आपसे ज़रूर राय लूँगी। पूरी दुनिया माशाल्लाह आप घूमते हैं, लोगों के रवैया आप देखते हैं, हमारी कौम को ट्रेन करने के लिए हमें उसे रिवॉर्ड क्यों देना पड़ता है? मतलब कोई 20-50 रुपए की खातिर पानी की बोतल तो हम उसमें डाल रहे हैं, लेकिन ये रवैया अगर हम बाहर देखें तो वहाँ पे उन्हें कोई पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन वो अपनी सड़कें साफ़ रखते हैं, हर चीज़ साफ़ होती है। अच्छा, इसमें ना डॉक्टर साहब दोनों फैक्टर्स होते हैं। एक है कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, वो रिवार्ड भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती है। और बड़े थोड़े से लोग, दुनिया में हर जगह ही ऐसे थोड़े से लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनकी वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी ग्रूमिंग होती है, कुदरत ने इनको ऐसा टैलेंट दिया होता है, इनके अंदर एम्पैथी होती है, ये डिज़ाइन ऐसे हुए होते हैं। ज़्यादातर लोगों को पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल ही चलाता है। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ना पेन एंड प्लेयर का, दरअसल इंसान का जो माइंड है, ये ज़ात है, सेल्फ है, वो बनी ऐसे है कि वो दुख से, परेशानी से, तकलीफ से बचना चाहती है और खुशी को हासिल करना चाहती है, सुकून को हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि धूप में खड़े हों तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आप छाँव को ढूंढते हैं। यही वजह है कि आप डूबने लगे तो आप बचना चाहते हैं। यही वजह करंट लगता है तो आपका जो एक वो अंदर एक सिस्टम है जिसका मेडिकल नेम आप बताएंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अब वो जो सिस्टम है वो फौरन एक्टिव होता है और आपका हाथ पीछे चला जाता है। बिल्कुल। और अगर फर्ज करें जो सारी मिसालें मैंने दी हैं तो आपका वो जो एक सर्वाइवल का सिस्टम है वो एक्टिव ना हो, फर्ज करें कोई धूप में खड़ा और खड़ा ही है तो आप उसको नॉर्मल नहीं समझते। बिल्कुल। कोई डूब रहा है और हाथ बांध ले कि खैर है, आप नॉर्मल नहीं समझते। को करंट बाय चॉइस किसी खंबे पे चढ़ के अगर हाथ लगा देता है तो आप उसको नॉर्मल नहीं समझते। सो ये जो पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल है ये इंसानों को ड्राइव करता है। कुरान का भी सारा जो मैसेज है, अल्लाह जो है वो कहता है कि जन्नत मिलेगी और जहन्नुम का जो डर है वो भी एक है। तो पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल ड्राइविंग सोर्स होता है। थोड़े लोग होते हैं जो सेल्फ ड्राइव होते हैं, जिनकी मोटिवेशन इंटरनल होती है वैल्यूज़ की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत रोल है आपका खुद का भी, आपके बच्चों की ग्रूमिंग। ठीक है, जो हो गया, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है, लेकिन आगे हमने क्या करना है, हमने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, ये हमारे आज हाथों में है। अच्छा हाफिज़ साहब, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, दरख्तों के लगाने की मुहिम की बात करते हैं, अब चलें ये तो हम अक्सर सुनते हैं जी कि दरख्त काट दिए, अर्बनाइजेशन हो गई तो उस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो गई, XYZ चीज़ें। अभी हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या क्या करना है? हमें दरख्त लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, किस इलाके में लगाने हैं, उसकी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, इस हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? लेकिन जी फिर एक दफ़ा पिछले दिनों ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि आप एक नंबर दे दिया था, टोल फ्री नंबर था, उस पर कोई पैसे भी नहीं लगते थे। आप कॉल करें
PHA کے مالی آئیں گے, وہ آپ نے 3 پودے آپ مختلف قسم کے اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں. حکومت اپنی جگہ کام کر رہی ہے اور بہت سے ادارے بھی اپنی جگہ جو ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بدر منیر صاحب, وہ ایک بڑا اچھا اس حوالے سے کام کر رہے ہیں یہ درختوں کے حوالے سے. تو اس میں ہم انفرادی طور پر میرے خیال میں دیکھیں نا, حکومت نے ٹول فری نمبر کے باوجود, میں نے وہاں سے ڈیٹا نکالا تو میرے خیال میں 500 لوگوں نے جو ہے وہ کال کی تھی اس دوران. یہ کس کس شہر کے لیے؟ پورے پنجاب لاہور کے لیے میں بات کر رہا تھا. ابھی لاہور میں انہوں نے شروع کیا تھا اور باقی جگہ. لیکن لوگ دیکھیں بجائے اپنے جیب سے پودا خریدنے کے, گورنمنٹ ایک مفت جو ہے سہولت دے رہی ہے, اس پہ بھی جو ہے ہمارا یہ تھا کہ اس پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے بالکل نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں اپنے گھروں کے باہر. گملے 2 3 4 گملے رکھ دیے جائیں اندر. انڈور جو ہے وہ آج کل گملے آ رہے ہیں, ان کو رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایک کر کے جو ہے وہ بارش کا جو پہلا قطرہ ہوتا ہے نا, وہ اس نے کام دکھانا ہوتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ پورا سوسائٹی کے اندر بہتری آتی ہے. ہر بندہ اپنے طور پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. اور درختوں کی اگر صرف اہمیت کی بات کی جائے ایسے سیلاب کے دنوں میں, تو نہ صرف درختوں کا ہونا وہاں پر سیلاب کا جو بہاؤ ہے اس کو کم کرتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو درخت کی جڑیں ہیں اور جو مٹی ہے وہ پانی کو بہت زیادہ ابزارب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اس سے نہ صرف ہمارے یہ سیلابی سچویشنز جو ہیں وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں, بلکہ سیلاب کا بہاؤ بہت کنٹرول ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تھوڑا درخت لگانے کی طرف بھی آئیں, خود سے ہم کچھ کرنے کی کوشش ضرور کریں. شاہ صاحب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران جو حکم دیے تھے صحابہ کو, انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بچوں کو کچھ نہیں کہنا, عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, رستوں کو خراب نہیں کرنا, اور درختوں کو نہیں کاٹنا. اللہ وہ بھی ایک احساس ہے, ایک پورا جو ہے نا جی اس پہ ہمارے لیے. تو یہ دین کے اندر بھی اس کے اندر پورا موجود ہے چیپٹر. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ کی سچویشن پر میں بات کروں گی, ابھی جس طرح سے گرمیاں آئی ہیں بڑی پیک, ابھی لاہور میں تو میرا خیال ہے 8 مہینے کا ایک سپیم چلا گیا کہ گرمی اتنا ٹائم کی ہے. ابھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ سردی بھی اس سال لاہور میں -4 -6 تک جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے ایکسٹریم جو ہم ٹیمپریچرز کو لاہور میں فیس کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ظاہر ہے بیماریاں بھی بہت ساری ہیں جو کہ ابھرتی جا رہی ہیں, اور ابھی بھی وائرل بہت زیادہ چل رہا ہے. تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو انڈیویجولی, اپنے آپ کو, اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر لینا چاہیے؟ دیکھیں اب یہ جو ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے, جس دن یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے آئندہ دنوں میں, ایک بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ آنا ہے کہ دنیا لاہور بالخصوص اسموک کو فیس کرے گا. اور یہ پچھلے 8-10 سالوں میں یہ مسئلہ اس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. ہمارا لاہور کا جو انڈیکس ہے, ایئر انڈیکس 500 کو 500 کراس کر جاتا ہے. لاہور بدقسمتی سے دنیا کے سب سے زیادہ پلیوٹیڈ جو شہر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ تو شکر ہے گورنمنٹ نے کچھ ایکشن لینا شروع کیا ہے, جو بھٹے تھے ارد گرد لاہور کے گرد و نواح میں وہ بند کروائے ہیں. لیکن اس میں بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں سے ان کی جو انڈسٹریل زونز ہیں وہ بہت دور نہیں ہیں. وہ سارا ان کی فصلوں کا جلنا, انڈسٹریل زونز کا قریب ہونا, اس کی وجہ سے بھی ادھر وہ سارے کا سارا جو اسموگ ہے وہ آ جاتا ہے. تو لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہ جلائیں, ایندھن نہ جلائیں. انڈسٹریل جو ہماری چیزیں ہیں اس کے SOPs بڑے ٹائٹ ہونے چاہیے, قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ پلیوٹیڈ ایئر نہ کریں. اور سب سے بڑھ کے جو ہماری گاڑیاں ہیں ان کی بڑا اچھا پچھلے دنوں گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا کہ وہ انہوں نے گرین اسٹیکر لگانے ہیں, بہت اچھا انوائرمنٹ کی جو, اور جو نئی گاڑیاں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں, جو پرانی گاڑیاں ہیں وہ آ کے اسٹیکر لگوائیں, ویسے نہیں چلا سکتے, چلان ہوگا اس پہ. تو یہ بڑا, یہ سارے کے سارے جو ایکٹس ہیں یہ اپریشیٹ کرنے چاہیے. یہ سارے کے سارے عمل ہی بڑے زبردست عمل ہیں, اور اس سے میرا خیال ہے کہ بڑی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. شاہ صاحب گورنمنٹ تو بہت کچھ کر رہی ہے. اب ہمارا جو ایک عام رویہ ہے وہ اس میں کہ CM جا کے کسی ایک بندے کو بھی ٹھیک کرے. اب CM نے اپنا کام کرنا ہے, منسٹر نے اپنا کام کرنا ہے, باقی لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں. ہم لوگ اپنی جو ذمہ داریاں وہ سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں, اور جس دن ہم لوگ اپنی ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ان نیسیسری یوزج آف وہیکلس,
اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی اگر لاہور کی بات کی جائے تو ایک وقت تھا کہ آپ صرف کمیوٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہوتے تھے. ابھی جو ہے پولیوشن کے یہ جو حالات ہو جاتے ہیں اور ریسٹرکٹ بھی کر دیا جاتا ہے اسموک کے دنوں میں کہ آپ کے نارز میں گاڑی نہیں چلا سکتے یا کوئی ویکل نہیں چلا سکتے. ابھی لوگ روم اراؤنڈ بس گھومتے پھرتے رہنے کے لیے اتنا سارا جو ایندھن ہے وہ ہماری فضا میں کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں ان دنوں میں. یہ جو ہمارے سردیوں کے یا آخری سال کے آخری 3-4 مہینے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ unnecessary usage of vehicles کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اپنے کاموں کو کس طرح سے مینج کرنا چاہیے؟ انسانیت کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پروگرام سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی نا جی، کیونکہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے، پھر شوگر سے. تو میرے خیال میں اگر ہم لوگ زیادہ ٹرانسپورٹ نہ استعمال کریں، تھوڑا پیدل چلیں، پھر ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے پورے لاہور کے اندر، اورنج کی اور میٹرو کی ہے، پھر مختلف الیکٹرک بسیں حکومت نے شروع کر دی ہیں. تو اگر ہم ان کا استعمال کریں، تھوڑا پیدل سائیکل چلانا چاہیے، لوگوں کی اچھی ہوگی. بالکل دیکھیں دنیا میں، چائنا میں، جاپان میں، ترقی یافتہ ممالک میں انکریج کیا جاتا ہے لوگ سائیکل چلائیں. بالکل کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور سب سے بڑھ کے پولوشن بھی کم ہوتی ہے. اور سر بیماریوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ پیدل چلنا ہی بھول گئے. بالکل بھی میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ ہم بس نہیں چڑھتا، کسی کا جو ہے وہ 7 والی پرچون کی دکان پہ بھی جانا ہو تو وہ گاڑی جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں لوگ پاس والی دکانوں پہ بھی اب اسی طرح سے جانا ہوگا. اننیسیسری چیزوں کو یوزیج جو ہے اننیسیسری یوزیج اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارا ایک لاہور کی اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں، اسی پوائنٹ پہ میں چاہوں گی آپ بھی ضرور کچھ اپنے جو ہے نقطہ نظر ضرور لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیویجولی بھی اسموک کے دنوں میں بھی ہم باہر نکلنا نہیں چھوڑتے ہیں؟ اگر بچوں کو اسکول سے چھٹیاں دی جاتی ہیں اسموک کی وجہ سے تو ہم ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں یا لاہور میں ہی ہم گھومنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ویکلز تب بھی چلنا کم نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہمیں فیوچر میں دیکھنے کو ملیں گے؟ کیونکہ اسکولز جب بند ہوتے ہیں، کام بند ہوتے ہیں، تو بھی آپ کی اکانومی تو کہیں نہ کہیں ضرور ڈسٹریس ہوتی ہے. دیکھیں یہ نا ایک اپروچ ہے ہماری کہ ہم قوانین بعض اوقات اس کی دھجیاں اڑا کے نا اپنی فرسٹریشن کو کم کرتے ہیں. ہماری ایگو کو مساج ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہمیں سکون ملتا ہے کہ جی ہم نے اشارہ توڑ دیا اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو. لیکن میرا خیال ہے یہ بڑا ایک غلط مزاج ہے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے نا کہ وہ تمام کے تمام ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر ہیلتھ بہتر ہے، جو ہیپینس کے انڈیکس میں بہتر ہے، جو خوشحال ہیں، جہاں تعلیم بہتر ہے، ان معاشروں کے اطوار طور طریقے اگر آپ نکال کے دیکھیں حیران ہو جائیں گے. مثلا دنیا کے جتنے وہ جگہیں ہیں جہاں پر عمر طویل ہے اور صحت مند لوگ ہیں، وہ شام 6 بجے کے بعد کھانا نہیں کھاتے، بالکل ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں. دن میں 2 دفعہ میل انکریج کیا جاتا ہے. میں اکثر یورپ گیا ہوتا ہوں، باہر گھوم رہا ہوتا ہوں، سوئٹزرلینڈ جاتا ہوں، یورپ کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں. 2 ٹائم میل لوگ لیتے ہیں، یقین کریں. شام کو 6 بجے ان کے کچنز بند ہو جاتے ہیں. تو میں تو سننے والوں کو ایک درخواست کروں گا کہ مہربانی فرما کے آپ اگر اپنے گھر والوں کی ہیلتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک تالا خریدیں اور وہ تالا اپنے کچن کو شام 6 بجے کے بعد لگا دیں. روز وہ تالا لگائیں، صبح وہ کھول لیں تالا جب سورج کی روشنی نکلتی ہے، اور کچن کو 2 بار ایکٹیو کریں. یہ جو ہم لوگوں نے ہر چیز آن لائن منگانی ہے اور کھائے چلے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہمارے گیسٹ نے بتایا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے پر ڈے جو ٹانگ اور پیر کٹتے ہیں شوگر کی وجہ سے 300 ہیں. ریکارڈ کے مطابق 3.5 کروڑ لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے، اور اگر سب کا ٹیسٹ ہو تو 5 کروڑ لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے. یعنی ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. بدقسمتی سے 1000 سے اوپر لوگ ہیں جو ہارٹ اٹیک سے پر ڈے مر جاتے ہیں. 15-18 ہزار بندے پر ڈے پاکستان میں مرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر 1000 بندہ پر ڈے ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میٹابولک سنڈروم یعنی کہ شوگر کی وجہ سے جو اس کے ذیلی مسائل ہیں اس کی وجہ سے ہزاروں بندہ پر ڈے مر رہا ہے. یعنی وہ پر ڈے اگر فرض کیجئے ہارٹ اٹیک اور شوگر کی وجہ سے 2000 بندہ مر رہا ہے فرض کرتے ہیں، تو سر ذرا ضرب دے لیجئے حافظ صاحب اس کو آپ 30 دنوں کے ساتھ 1 لاکھ بندہ تقریباً جو ہے وہ پر منتھ
ان بیماریوں کی وجہ سے مر رہا ہے. اور ہم دنیا کو روتے ہیں جی جنگوں میں مر رہے ہیں, فلانی جگہ مر رہے ہیں. اللہ کے بندو, آپ کے ملک میں لوگ جا کے ہاسپٹلس میں حالت دیکھ لو, ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک بڑھ گیا, ینگ لوگوں میں شوگر بڑھ گئی ہے. تو آپ صرف ایک تالا لگا لیں, باقاعدہ ریسرچ ہے سر, انڈیا کے کئی ایسے ہاسپٹلز ہیں جو علاج اب کرتے ہیں کینسر پہ, اور وہ علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آرگینک ویز میں, اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں شام 6 بجے کے بعد نہیں کھانا کھانا, یعنی آپ کا روزہ شروع ہو گیا, صبح جا کے آپ کھائیں گے, آپ کا جو ہے نا وہ کینسر اس کو ڈوز نہیں ملے گی, خوراک نہیں ملے گی, خود اندر سے ختم ہو جائے. It is the lifestyle that makes everything and also breaks everything. اس حوالے سے مزید بات کرتے رہیں گے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور آخری پڑاؤ میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو شاہ صاحب کے کرنے بہت ضروری ہیں. تو میں چاہوں گی شاہ صاحب اب آپ حافظ صاحب سے ضرور سوالات کیجیے. میں نے سوال کرنا, آپ سیریس ہو گئی ہیں؟ حافظ صاحب سے سوال کروں؟ میری کیا مجال میں حافظ صاحب سے سوال, کہاں میں کہاں حافظ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آپ بہت شرارتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں درخواست یہ حافظ صاحب, میرا آپ سے پہلا سوال جو ہے نا اس آخری سیگمنٹ میں وہ یہ ہے, دیکھیں میں آپ کے جرنی سے واقف ہوں, اور اس جرنی میں آپ کسی کو کریڈٹ دینا چاہیں میرے علاوہ, میں مطلب کیونکہ پہلے بھی آپ میرے پہ کیونکہ لکھ بھی چکے ہیں, بولتے بھی رہتے ہیں, تو آپ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے اس سارے جرنی میں؟ آپ شروع کر لیجئے, پیرنٹ سے شروع کیجئے. اس سارے کامیابی میں یہاں تک پہنچنے میں آپ کے ذریعے خیر جاری ہوگی, ایک صدقہ جاریہ بن گیا, کس کس کو کریڈٹ؟ سر سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں, اس کے بعد والدین, اور اس کے بعد سب سے زیادہ میں خالد یعقوب صاحب کو کریڈٹ دوں گا. کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملازم تھا, اور اچھا میں خالد صاحب جو ہے وہ تشریف لاتے تھے ہمارے ڈائریکٹر کے پاس. تو خالد صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ یار آپ کو جو ہے میں یہاں سے چھڑوا کے اپنی طرف, اس وقت میں سر کو انڈر میٹرک کا ہی طالب علم تھا. تو اچھا میں وہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا کنویں کا مینڈک بن کے جو ہے, میں کہا نہیں یار میں نے نہیں, جہاں بھی صحیح لگی ہوئی ہے بڑی. خالد صاحب نے بھی بڑا زور لگایا, اور ہم نے ہمت کر کے پھر سر خالد صاحب کے ساتھ. تو خالد صاحب اظہار میں تھے میرے خیال؟ جی سر میں اظہار میں تھا, بنو مختار. اچھا جی, حافظ صاحب کا یہ بھی کمال ہے کہ حافظ صاحب کو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بھی ٹائم گزارنے کا موقع ملا, وہ بھی ابھی ہم سنیں گے. اچھا جی, تو سر وہ یہ ہے کہ پھر الحمدللہ جو ہے وہ خالد صاحب کے ساتھ ایک گروپ کے اندر جو ہے وہ بطور پبلک ریلیشن مینیجر, اور میری سر جتنا کامیابی کا ہے نا دورانیہ وہ اس کے بعد شروع ہوا الحمدللہ. تو میں خالد یعقوب صاحب کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں, اور ان کا میری زندگی پہ بڑے احسان. اس کے علاوہ بڑے انسان ہیں خالد صاحب کو ذاتی طور پہ جتنے بھی لوگ جانتے ہیں, میں بھی ان میں سے ایک کہہ لیجیے, مجھے تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ان کے رشتے ہی بڑے ہیں. بالکل, وہ میرے فادر فگر بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ایک گائیڈ بھی ہیں, ایک انسپریشن بھی ہیں. تو اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. بہت سر, وہ جو ان کا ایک جملہ ہے نا جی, وہ کوئی ارب روپے کا جملہ ہے, اور وہ جملہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں. کیونکہ جب بھی میں اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہوں, اللہ نے ایسے ایسے قابل دوست مجھے دیے ہیں کہ میں اگر ان کی ورتھ کروں تو وہ اربوں خربوں میں بنتی ہے. بالکل سر, یہ بہت بڑی ان کی کمال کی بات ہے. بالکل سر. اچھا ایک اور ان کی بہت بڑی خوبی, وہ علم والے کی بڑی قدر کرتے ہیں. بالکل سر, یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی شعبے کا علم والا, ہنر والا ہے, اور اس کو اللہ نے, اور آپ دیکھیں بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی کتابیں خرید کے بانٹتے رہے. بالکل سر, بالکل. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, بڑے لوگوں کی کتابیں انہوں نے خریدی ہیں, انہوں نے بانٹی ہیں کہ یار کسی کا بھلا ہو جائے. بلکہ سر ایک دفعہ پتہ چلا وہ کوئی مظفر گڑھ سے آگے ایک بستی ہے, وہاں کوئی اللہ والا ہے, وہاں چلے گئے اس کو ملنے, اور اس وجہ سے ملنے گئے کہ یار ہم پتہ لگا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے. کیا بات ہے, کیا ان کے اندر بہت بڑی خوبی, بہت بڑی ہے. اچھا حافظ صاحب, آپ کی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ کوئی یاد ہے وہ بھی شیئر کیجیے پلیز. سر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نا سر چونکہ افلاس کا زمانہ تھا اس وقت, تو میں پرانی کتابوں کے اسٹال پر کام کیا کرتا تھا. تو کچھ وقت بچا مجھے, میں نے ایک کیبل پہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں بعد میں ایڈریس آیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے نا انجمن خدام القرآن کا. تو میں تو 5-6 گھنٹے بچتے تھے, میں نے کہا چلیں وہ بھی کسی طریقے سے جو ہے یوٹیلائز کیے جائے. تو سر میں نے انہیں ڈاکٹر صاحب کو درخواست لکھ دی کہ جی میں جاب چاہتا ہوں, اور اس طریقے سے میرے حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں. اچھا سر, کمال مہربانی کے کچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ مجھے بلا لیا, اور مجھے جو ہے وہ اپنے ذاتی ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر جو ہے وہ وہاں پر جاب دے دی. اچھا جی. اور سر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے خدام القرآن پہ, جی خدام القرآن مرکزی انجمن ماڈل ٹاؤن میں.
تو سر مجھے اعزاز حاصل ہے کہ مجھے زندگی کی سب سے پہلی موٹر سائیکل ڈاکٹر اسرار صاحب نے اچھا الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت کمال کے بندے تھے، اور ان کی بھی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور شاید میری زندگی کے اندر جو آج میں جس مقام پر ہوں ان لوگوں کی نظر کرم جو ہے وہ بڑا اہمیت کیا۔ کیا بات ہے، اس میں حافظ صاحب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی خیر والا بندہ آتا ہے نا، پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ بالکل ہو جاتی ہے۔ اب میں وہ ایڈ کرتا جاؤں، ایک مطلب ایک کہہ لیجیے ہماری گفتگو سے بات نکل رہی ہے، واصف علی واصف صاحب کے جو فالورز میں جو ملنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک واصف علی واصف سے پہلے والی زندگی جب وہ نہیں ملے تھے، اور واصف علی واصف صاحب کے ملنے کے بعد کی زندگی وہ یکسر چینج ہو گئی۔ یعنی ہماری پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ہماری پسند چینج ہو جاتی ہے، ہماری ناپسند چینج ہو جاتی ہے، ہماری ترجیحات میں فرق پڑتا ہے، یہاں تک کہ دنیا اور پھر آخرت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو خیر کا بندہ یہ ممکن نہیں ہے جی، یہ ایک بڑا ایک شاندار جملہ ہے واصف علی واصف کا کہ جو ہے نا اللہ والا، وہ اس سے وابستگی آپ کی ترجیحات میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مفہوم ہے اس کوٹیشن کا، اور آپ کے ارد گرد کی سب چیزیں بدل جاتی ہیں، بالکل بدل یعنی آپ کی لائبریری کی کتابوں کی ترتیب بدل جاتی ہے، آپ کی پسند بدلتی ہے، آپ کی نگاہ بدل جاتی ہے، نظارے وہی ہوتے ہیں لیکن آپ نئی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو نظاروں کا مطلب بدل جاتا ہے۔ واصف صاحب کا ایک بہت بڑا جملہ ہے جی، میں کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ بھی واصف فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہ اس دن عادل ہوتی ہے، یعنی نگاہ کا بھی ایک عدل، اس دن عادل ہوتی ہے جب کسی کی بیٹی میں تمہیں اپنی بیٹی نظر آتی ہے، یعنی تم کسی کی بیٹی کو دیکھو تمہیں اپنی بیٹی یاد آ جائے، تو اس دن تمہاری نگاہ میں عدل پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں بیچارے، ان کی نگاہ میں ہی عدل نہیں ہے، کتنی بدقسمتی ہے۔ اور سر دیکھیں نا، جیسے وہاں تھے وہ آپ بھی وہیں کے وہیں ہیں، اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی شخص، اس کا عمر کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں نگاہ کے عادل نہیں ہیں، بڑے بڑے عام سے لوگ ہیں، سادہ سے بندے ہیں، بظاہر دکھنے میں ماڈرن لگتے ہیں لیکن واسطہ بڑے پتہ لگتا ہے یار یہ بندہ نگاہ کا عادل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی آپ کی سوسائٹی کو بناتی بھی ہیں اور خراب بھی کرتی ہیں، بٹ ایز وی ہیو ریچ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل، میں چاہوں گی شاہ صاحب ہماری جو بک ریکمنڈیشن کی روایت ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے آج کی بک ریکمنڈیشن ضرور دیں آپ ہمارے ویورز کے لیے۔ اچھا حافظ صاحب، ہم ہر پروگرام میں اختتام پہ ایک کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، اس دفعہ کتاب نہیں، کتابوں کا سیٹ ہے، اور یہ جو کتابوں کا سیٹ ہے جسے میں یہ کھولنے جا رہا ہوں، اس کے بعد دوستوں کو دکھاؤں گا، یہ کتابوں کا سیٹ ایک کمال کا کام یہ کیا ہوا ہے قیوم نظامی صاحب نے۔ میں عرض کرتا جاؤں کہ قیوم نظامی صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے، اور یہ بچوں کے لیے کتابیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن اور اخلاق، اس کے بعد جناب جو نیکسٹ ہے وہ ہے اللہ سے محبت، نماز کے حوالے سے کتاب ہے جی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارہ کے حوالے سے کتاب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وطن سے محبت کے حوالے سے کتاب ہے، پھر جو ہے وہ کہہ لیجئے روزے کے حوالے سے کتاب ہے، پھر جو ہے وہ ایمانت اور دیانت کے حوالے سے کتاب ہے، پھر جو نیکسٹ شارٹ بک ہے جی وہ برداشت رواداری کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے جائیے تو افائے عہد، وعدہ پورا کرنے کے۔ اب یہ ساری جو کتابیں ہیں چھوٹے چھوٹے کہہ لیجئے اگر انہیں گنیں تو یہ 10 بنتی ہیں تقریباً جی، اور یہ 10 کتابوں کا جو سیٹ ہے اسے علم و عرفان پبلشر نے، آپ علم و عرفان بڑا فیمس پبلشر ہے، گل فراز صاحب تو خود ایک شاہکار ہیں، ان پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے، میں تو ذاتی طور پہ ان کے کام کا بڑا فین ہوں۔ تو یہ جو کتابوں کا سیٹ ہے یہ بچوں کو اگر آپ دیتے ہیں تو ان میں یہ خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور دین کے ساتھ ایک محبت اور ایک لگاؤ بھی ان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سیٹ آپ جو ہے وہ دیے گئے نمبر جو اس وقت اسکرین پہ کہیں چل رہا ہوگا شاید، اس پہ کال کر کے منگوا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی گھر کی لائبریری میں اور بچوں کی لائبریری میں یہ خیر والی کتابوں کا اضافہ ہو، یہ ویلیوز آج سیکھیں گے، پوری زندگی ان کی شخصیت کا حصہ رہیں گی۔ بالکل، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ اور حافظ صاحب جانے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گی ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کو ایز ہیومینٹیرین آپ کیا کہنا چاہیں گے، ان کو کوئی آخری پیغام ہوگا ہمارے ویورز کے لیے تو پلیز شیئر کیجیے۔ بس میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ خیر کے کاموں میں ہمیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں۔ کسی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کی تفسیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر رائے خدا میں تم وہ چیز خرچ نہیں کرتے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم مفتی ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، بڑے دانشور ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔
تو زیادہ سے زیادہ بس لوگ جو ہے وہ نیکی کے کاموں کے اندر، اس وقت ہمارے جو بیچارے لوگ ہیں یہاں لاہور میں بھی بہت بڑی تعداد میں اور جنوبی پنجاب میں بھی لوگ سیلاب سے بہت مشکل صورتحال سے جو ہے وہ دوچار ہیں. جو ہو سکتا ہے اب ریہیبلیٹیشن کا جو ہے وہ زمانہ ہے ان کے لیے، آپ ان کی مدد کریں. ان کی گھر جو ہیں چھتیں گر گئی ہیں، ان کی چھتوں کی تعمیر کے گھر کے لیے، اور بہت چھوٹے چھوٹے پیسوں سے جو ہے آپ ان کا بہت بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں. سب سے بڑھ کے جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے جی سر، کولیبریشن ہے، بالکل اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. بالکل اس میں شامل ہو اس میں سکتے بھی ہیں. آپ شامل ہو کے کسی خیر کوئی، میں کہتا ہوں جی کچھ نہیں کر سکتے، دعائی کر دیجیے کم از کم، کچھ نہ کچھ تو بالکل ایسا کیجیے. ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا آخری پیغام ہوگا ویورز کے جو لیے؟ پیغام حافظ صاحب کا وہی میرا پیغام ہے، وہی قوم کا پیغام ہے، وہی دنیا کا پیغام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب، آپ ہمارے شو میں ہیں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.